दिल्ली मरकज बयान में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अजनबी से अजनबी आदमी को अपना समझना इतना आम हो जाए कि खास तौर पर इस काम के करने वाले और आम तौर पर उम्मत मुस्लिमा ऐसी मुज्तमा हो कि अगर कोई गैर देखे तो इन्हें आपस में सगा भाई, इनके मामलात से आपस में इनको सगा भाई यकीन करे, चाहे इनकी जुबानें मुख्तलिफ हों, इनके रंग मुख्तलिफ हों, इनके कबीले मुख्तलिफ हों, इनके मुल्क मुख्तलिफ हों। इसलिए कि इस्लाम फैला है मदीने से, मक्के से नहीं। इस्लाम फैला है मदीने से। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक अंसार और मुहाजिरीन दोनों मिलकर एक फिक्र पर जमा नहीं हो गए, दोनों मिलकर एक फिक्र पर जमा नहीं हो गए, उस वक्त तक इस्लाम फैला नहीं। जब तक अंसार और मुहाजिर दोनों मिलकर एक फिक्र पर जमा नहीं हो गए, उस वक्त तक इस्लाम फैला नहीं। अल्लाह ताला आलम भर में इस दावत के मेहनत के जरिए इस्लाम उस वक्त फैलाएंगे। अल्लाह ताला आलम भर में इस दावत के मेहनत के जरिए इस्लाम उस वक्त फैलाएंगे जब हर मुल्क के रहने वाले बाशिंदे और बाहर से आने वाले मुहाजिर, ये दोनों के दोनों अंसार मुहाजिरीन की तरह ऐसे मुज्तमा न हो जाएं कि इनके दरमियान का फर्क हर एतबार से खत्म हो जाए। बेएतबार रंग के, बेएतबार जुबान के, बेएतबार कबीले और मुल्क के, इनके दरमियान का फर्क खत्म न हो जाए। उस वक्त तक अंसार मुहाजिरीन का इज्तिमा नहीं होगा। मेरी बात बहुत तवज्जो सुननी होगी। अगर खुदा न करे जमात में निकलते हुए भी इस बात का ख्याल भी आ गया कि ये तो हमारे कबीले के, ये तो हमारे जुबान के, ये तो हमारे रंग के, ये तो हमारी बिरादरी के नहीं हैं, इसका अगर ख्याल भी आ गया तो अल्लाह ताला की मदद यहीं रुक जाएगी। अल्लाह की मदद यहीं रुक जाएगी। चाहे नमाजें कितनी भी आला हों, और चाहे खैरात और ज़कात और सदक़ात के कितने भी मामूलात हों, और चाहे हज और उम्रे तुम्हारे कितने भी मकबूल हों अल्लाह के यहाँ, मगर खुदा की कसम, जब तक उम्मत के दरमियान से जुबान, रंग, कौम, कबीला, इनकी निस्बतें खत्म नहीं होंगी, हर समझते थे उस वक्त तक न अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और उस वक्त तक उम्मत में खुरेजी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए कि अपने अपने ख्याल, अपने अपने पेशे, अपने अपने रंग, अपनी अपनी जुबान वालों के साथ रहना, ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। ये इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत है। अपनी अपनी जुबान, अपने अपने रंग, अपने अपने पेशे और अपने अपने कौम और कबीले के एतबार से चलना, ये इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो सबसे बुनियादी उसूल है, आपकी दावत का जो सबसे बुनियादी उसूल है, आपकी दावत का जो सबसे बुनियादी उसूल है, वो उम्मत का इख्तिलात है। वो उम्मत का आपस का इख्तिलात है, एक को दूसरे में घुसाना, एक से दूसरे को मिलाना, ताकि इनके दरमियान अंसार मुहाजिरीन का फर्क न रहे। इनके दरमियान अंसार मकामी लोग हैं, मुहाजिरीन बाहर से आने वाले हैं, अंसार बाशिंदे हैं। ये बात याद रखियो। जिस तरह मदीना मुनव्वरा से इस्लाम के फैलने के लिए अंसार मुहाजिरीन का इज्तिमा शर्त है, जिस तरह मदीना मुनव्वरा से इस्लाम फैलने के लिए अंसार मुहाजिरीन का इज्तिमा शर्त है, इसी तरह हर मुल्क से सारे आलम में दीन की दावत के फैलने और इस्लाम के फैलने के लिए उस मुल्क के बाशिंदे और बाहर से आने वाले मुहाजिरीन का इज्तिमा शर्त है। इनका इज्तिमा शर्त है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का उस्लूब है कि आपने अपने तर्ज दावत से
یہ تاثر پیدا نہیں ہونے دیا کہ اس کام کے کون زیادہ حقدار ہیں، اس کام کے کون زیادہ حقدار ہیں، یہ تاثر پیدا نہیں ہونے دیا. یہ تاثر نہیں پیدا ہونے دیا کہ اس کام کے کون زیادہ حقدار ہیں. یہ آپ کی دعوت کا سب سے بنیادی اصول اور یہ آپ کی دعوت کا سب سے اہم اسلوب ہے کہ آپ کی دعوت کی عمومیت نے تمام قبائل، زبانیں، رنگ سب کو لا کر جمع کر دیا، سب کو لا کر جمع. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ سوچ کر دعوت نہیں دیتے تھے کہ یہ کون ہے. اب تو آدمی سلام بھی سوچ کر کرتا ہے کہ میں سلام کس کو کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کسی کو جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. جس طرح سلام عام ہے، سلام عام ہے، اس میں جو ہے تعارف اور جان پہچان کا ہونا شرط نہیں. بالکل اس طرح دعوت بھی عام ہے، دعوت بھی عام ہے. اگر اپنے اخلاق میں بلندی چاہتے ہو اور آپس کی محبتیں چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلنے کا مزاج بناؤ، اجنبیوں کے ساتھ رہنے کا مزاج بناؤ. میں ایشین ہوں، یہ غیر ایشین ہے، میں ایشین ہوں، یہ غیر ایشین ہے. اس اعتبار سے بھی اگر اس راستے میں خروج کیا گیا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ خاص طور پر اس راستے کی نقل و حرکت میں آپس کا زبان اور رنگ اور قوم اور ملک اور قبیلے برادری کا فرق ختم ہونا لازم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے بنیادی چیز یہ ملے گی، سب سے بنیادی چیز یہ ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی دعوت دینے میں یہ نہیں خیال کیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کون ہے. عتبہ اور شیبہ دونوں موجود تھے طائف سے واپسی پر انگور کے باغ میں. آپ نے دونوں کو چھوڑ کر عداز غلام کو دعوت دی. یہ نہیں کہ میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے دعوت دوں، بلکہ آپ نے اسی کوشش کی کہ اس غلام کی حیثیت کے اعتبار سے دعوت دوں. میں ضروری بات عرض کر رہا کہ آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. آپ نے فرمایا، حدیث میں ہے، یا اقسم اغزم علی غیر قومک. اقسم ایک صحابی تھے. آپ نے فرمایا، اے اقسم تم اللہ کے راستے میں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو، اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم اپنی قوم باعزت ہو جاؤ گے. اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ اللہ کا اس راستے میں، دعوت اللہ میں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو. کیونکہ جب تک دعوت کی نسبت پر اجنبی لوگوں کے ساتھ سفر نہ ہو، اس وقت تک کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس آدمی کے اخلاق کیسے ہیں. ایک صاحب نے کہا عمر رضی اللہ تعالی سے کہ فلاں آدمی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، تم نے اس کے اخلاق کو کیسے پہچان لیا جب تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا؟ پہلا سوال کیا حضرت عمر نے، هل سافرت معه، تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو لگا نہیں، سفر تو میں اس کے ساتھ نہیں کیا. فرمایا، جب تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو تجھے کیا معلوم کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ تجھے کیا معلوم اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ جب تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو تجھے اس کے اخلاق کا علم کیسے ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے طرز دعوت سے سب سے پہلی بات یہ ملے گی کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ نے رنگ میں، زبان میں، قوم اور قبیلے میں دعوت دینے میں اس کی رعایت نہیں کی، بلکہ
اگر کبھی یہ خیال بھی ہوا کہ یہ رؤسائے مشرکین اگر میرے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر بات سننا پسند نہیں کرتے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ان کی حیثیت ان کے مشرکین رؤسائے مشرکین کے نزدیک ان کے غلاموں کی حیثیت ہے، یہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو ان رؤسائے مشرکین کے غلام تھے مگر اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن رؤسائے مشرکین ان کو اپنا غلام ہونے کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ کو ایک خیال ہوا کہ ان رؤسائے مشرکین کی الگ نشست ہو جائے، تو میری بات بہت جا کے سننی پڑے گی، ان رؤسائے مشرکین کی الگ نشست ہو جائے، ایک خواص کا جوڑ ہو جس میں عوام شریک نہ ہو، اس لیے کہ یہ رؤسائے مشرکین اپنے حیثیت اور معیار کے اعتبار سے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو کیا حرج ہے اگر ان کو الگ جمع کر لیا جائے، انہوں نے مطالبہ کیا اس کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سنیں گے مگر ایک شرط پر، کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہماری بات چل رہی ہوگی، ہم سے آپ مذاکرہ کر رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ آپ کے فقراء صحابہ یہ شریک نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو قبول فرمایا اس خیال سے کہ چلو ان کے کان میں دین کی اسلام کی بات تو پڑے، ان کے کان میں اسلام کی بات تو پڑے، کیا حرج ہے، میرے صحابہ تو ایمان لا چکے، بات سمجھ چکے، اگر اتنی دیر کے لیے یہ ایک طرف ہو جائیں اور رؤسائے مشرکین کا ایک الگ جوڑ ہو جاوے۔ ادھر تو بات شروع ہوئی رؤسائے مشرکین سے، سارے صحابہ صاحب نے کہہ دیا دیکھو اس وقت سے اس وقت تک کا وقت یہ رؤسائے مشرکین کے لیے ہے، تم اس میں شریک مت ہونا۔ سارے صحابہ کو روک دیا گیا، سب کو اطلاع کر دی گئی، یہ وقت الگ کر دیا گیا ہے رؤسائے مشرکین کے لیے، اس میں تم میں سے کوئی شریک نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، اچانک ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہیں نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا وقت ہے، کن سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ دروازے سے چیخے مسجد کے، انہیں نہیں معلوم کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کون لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وہی سے چیخے وہ علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ نے جو آپ کو سکھلایا مجھے بھی سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی،